दिल को सुकून देने वाले बयान देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। माहौल ऐसा है कि गाना बज रहा है और बच्चे से कह रहे हैं डांस करके दिखा बेटा, डांस करके दिखा। वो बच्चा गाने की आवाज पर थिरकता है, डांस करता है और लोग उसको फख्र में दूसरों को दिखाते, आओ हमारा बच्चा देखो डांस कर रहा है। तुम्हें मालूम नहीं उस बच्चे के पीछे पीछे शैतान भी रक्स करता है। जैसे ही कोई डांस करता है, बुजुर्गों ने फरमाया शैतान उसके साथ चिमट करके उसके जिस्म के साथ नाचता है, डांस करता है। तुम अपने बच्चों को शैतान की गोद में डालकर हंस रहे हो और फिर पहले पहले जुमले बच्चों को क्या सिखाए जाते हैं, उसको गाली दे दे बेटा, इसको गाली दे दे। गाली अगर बच्चा दे देता है तो इनको लगता है मिस्री की डली है। मेरे अजीजों, अखलाक की तबाही व बर्बादी हमने बचपन से शुरू कर दी। इसीलिए शेख सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो बात मुझे याद आती है, जमीन में अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद मत रखना। होता है ऐसे, जमीन में आपने अदरक बोया है और उम्मीद क्या लगा के बैठेंगे, गन्ने की फसल आ रही है। अरे अदरक की आएगी, गन्ने की नहीं आएगी। बच्चे को पूरा मॉडर्न कल्चर में शुरू से पाला और जवान होने में सोचते ये गुलाम हुसैन बनना चाहिए, गरीब नवाज के इसके अंदर अखलाक आ जाएं। कहां से आएंगे? तुमने उसको जो चीज तरबियत में दी। अच्छा, तरबियत शुरू कहां से होती है जानते हैं? बच्चा जैसे ही माँ के पेट में आ गया हमल में, 3 महीने का हमल नहीं होता, जब से ही आपको तरबियत शुरू कर देना चाहिए, जब से ही तरबियत शुरू करो। मिस्र में मैंने देखा एक घर बनाए, वो हमारे लोग नहीं है लेकिन काम अच्छा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। हामिला औरतें जितनी भी हैं शहर की, वो वहां चली जाती, सुबह से शाम तक वो कुरान की तिलावत चल रही होती उस घर में। और वहां पर औलिया कामिलीन और जो हमारी उम्मत के इस्लाम की बड़ी बड़ी खवातीन, उनकी सीरतें वहां बयान हो रही होती हैं। दिन पूरा वो हामिला औरत वहां गुजार करके आती, 6 महीने तक उसके साथ ही करते हैं। कुछ अच्छे घरों वाले छुट्टी देते हैं हामिला औरत को कि जा, उसको दारुल मुहामिल या दारुल हुबला ऐसे कुछ नाम है उसका, कि उस घर पे जाती हैं औरतें। वो एक पूरा बनाया हुआ है, एक तंजीम ने बना करके रखा है ऐसा घर कि हामिला औरतें यहाँ आए, दिन पूरा गुजारे, कुरान की तिलावत सुने, नाते सुने और सीरत औलिया की सुने, शाम में चली जाए। क्यों? इसलिए कि देखा गया है कि जिस औरत के पेट में बच्चा पल रहा है, वो हमल के दौरान जो जो करती थी वो सब बच्चे के ऊपर असर होता है, सब बच्चे के ऊपर असर होता है। हमने सुना है तारीख में, हजरत सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब आपकी विलादत हुई, आप मदरसे को आपको भेजा गया छोटी उम्र में, उस्ताद ने कुरान शुरू से पढ़ाना चाहा तो हजरत गौसे पाक ने सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही 15वें पारे से पढ़ना शुरू किया। उस्ताद ने कहा मैं शुरू से अलिफ लाम मीम से पढ़ा रहा हूं, तो गौसे पाक ने फरमाया 15 पारे तो मैंने अपनी माँ के पेट में याद कर लिया। सुन लीजिए, ये रिवायत हजरत बाबा फरीदुद्दीन के मुतालिक भी सुनाई जाती है। लेकिन ये बात मुझे यहाँ कहना है, कर रहा था कि हमारे यहाँ बच्चों की तरबियत हमल के दौरान से शुरू करनी चाहिए। अब जो हामिला औरतें हैं, हम उनसे क्या क्या करवा रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ रिवाज ऐसा है, हमल में आ गया बच्चा तो औरत से काम काज ज्यादा नहीं होते। क्या कर रही है? टीवी सीरियल देखते बैठी हुई, दिन भर टीवी देख रही है। और जब बच्चे की विलादत होगी तो बच्चा कैसा आएगा तुम्हारे घर? जो तुम्हारे अखलाक थे हमल के दौरान, वही बच्चे पर असर होते। मुझे मालूम है कि मेरे खुद के घर की बात मैं बता रहा हूँ। हमल में आते ही हमने खुद ये पाबंदी लगाई अपनी औरतों को कि 9 महीने तक 9 खत्म कुरान हो जाने चाहिए। हमल के दौरान अगर 9 महीने तुम्हारा हमल है, हर महीने 1 खत्म कुरान पूरा होना चाहिए, ताकि 9वें महीने में 9 खत्म कुरान के बाद जो बच्चा आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह ताला उसे सालिहीन में पैदा करेगा। ऑलरेडी यहूदी ये कर रहे हैं इजराइल में। अफसोस है कि हमारे इस्लाम में ये सब चीजें हैं। मैंने इजराइल की एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें उनके यहाँ जैसे ही औरत हमल वाली होती है, उस औरत को वो लोग हाई क्लास के खाने खिलाते हैं, हिसाब मैथ्स वगैरह सब सिखाते हैं, उसका जहनी काम करवाते हैं, उससे लेन देन की बातें करवाते हैं। हमने पूछा इतने सारे एक्टिविटीज इस औरत को, कहा इस औरत की तरबियत नहीं हो रही, इसके पेट में जो बच्चा है उसकी तरबियत हो रही है, मुकम्मल उसकी ऐसी सिक्योरिटी के साथ। उसके बाद फिर जो यहूदी बच्चा पैदा होता है वो आला दिमाग लेकर के आता है मैथमेटिक्स में। और सबसे बड़ी दुनिया का फितना आज यही यहूदी बने हुए हैं। इस्लाम ने ये तरबियत का हमें अंदाज सिखाया है कि अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें आप। आज गैरों ने उठा लिया उसको और हम अपने औरतों को ऐसी आवारा छोड़। अब सुनिए, मैं बात जल्दी जल्दी करते हुए गुजरूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक
کہ 3 چیزیں حضور نے فرمائی, تینوں یاد رکھ لیں آپ. فرماتے ہیں لاعبو سبعن ادبو سبعن صاحبو سبعن. 7 سال میں الگ الگ سٹیپ بائی سٹیپ بچوں کی تربیت کرنے کا انداز سکھایا ہے. پہلے 7 سال الگ, دوسرے 7 سال دل الگ, کو سکون دینے والے بیان دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں. پہلے 7 سال کیا کرو ان کے ساتھ؟ حضور فرماتے لاعبو سبعن, ان کے ساتھ کھیل کود کرو. بس شروع کے جو 7 سال ہیں بچے کے, ان کے ساتھ ان کو کھیلنے دو, ان کو جتنا ہے وہ پورے طور پر اپنی ورزش کرنے دو. یہ اچھل کود کر رہے ہیں, حتیٰ کہ مسجدوں میں جو بچے آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی منع نہیں کیا. جو چھوٹے بچے آتے تھے نہیں منع کیا, ہم اپنی صفوں سے نکال کر کے باہر پھینک دیتے ہیں, بچے ادھر چلے جاؤ, تاکہ یہ پوری گینگ بنا کر کے شور مچاتے ہیں. ہر باپ اپنی صف کے کنارے میں ان کو لے کر کھڑا رہے. اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں کہ 8 سال کا 7 سال کا بچہ جو ہوش و حواس رکھتا ہے, تمیز رکھتا ہے, اس بچے کو پہلی صف سے بھی نہ نکالا جائے. جو تمیز رکھتا ہے, ابھی بالغ نہیں ہوا لیکن اگر وہ صف میں آ گیا ہے تو اس کو سائیڈ میں کنارے میں آپ رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اس کے اندر ساری چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں, وہ اپنے بڑوں کو دیکھے گا وہی چیز سیکھے گا. اور پیچھے ڈال دیتے ہیں بچوں سے بچے سیکھ رہے ہیں. ہمارے بچوں سے بچے کیا سیکھیں گے؟ ہاں, بچے چچوں سے سیکھتے ہیں. خیر, اب یہاں پر دیکھیں 7 سال حضور نے فرمایا کھیلو ان کے ساتھ. ہم تو 3 سال میں ہی لے جا کے اسکول میں ڈال دیے ان کو. آج تو رواج یہی ہے نا, پری نرسری, پلے گراؤنڈ, کیا کیا بنا دیا ہے. 3 سال کا بچہ ادھر دودھ چھوڑا ادھر اسکول میں چلا گیا, اور اس پر بوجھ ڈال کر کے ہم پڑھا رہے ہیں. جبکہ مجھے معلوم ہے گورنمنٹ کا بھی قانون کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ انڈین گورنمنٹ کا لا بھی یہ ہے 6 سال سے پہلے بچے کو نہ پڑھایا جائے. 6 سال سے پہلے کی جتنی اسکول ہیں آپ جا کر کے معلوم کر لینا. یہ جو یو کے جی, ایل کے جی, آپ یہاں کیا چلتا ہے؟ یہی چلتا ہے. پری نرسری, ایل کے جی, یو کے جی چلتا ہے. یہ سب اللیگل ہے. پوچھ لینا آپ, کسی کا پرمیشن نہیں ہوتا. ہم خود اسکول چلا رہے ہیں, میں خود ہمارے یہاں اسکول چل رہی ہے پری نرسری وغیرہ کی, اس کا پرمیشن ہی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ قانونی اعتبار سے فرسٹ اسٹینڈرڈ سے ہی اسکول ہوتی. اب پرانے لوگ پوچھیں یہ لوگ کون سی پری نرسری پڑھ کے آئے ہوئے, پہلی جماعت سے ہی تو پڑھتے تھے. بہرحال یہ یہاں سے چیزیں اب الگ ہو گئی. اب پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے اگلے زمانے میں اب ایک اسکول ایسی آئے گی جو ہاسپٹل میں ہی آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے, بچہ پیدا ہوا دے دو ہم ہی پالیں گے. سب ماں باپ اپنا بوجھ اتارنے کے لیے بچوں کو ڈال دیں. بہرحال پھر بھی اگر آپ رواج ایسا بن گیا ہے 3 سال میں اسکول میں بھیجنا پڑتا ہے تو بھیجیں, لیکن ساتھ میں اس کو زیادہ کھیل کود کی آزادی دیں, اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں کسی بھی چیز کا. اب دوسرا نظام میرے آقا کا سنی, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ادبو سبعن. اب 7 سال سے لے کر کے 14 سال کی عمر تک خوب ادب سکھاؤ. اس کو ادب سکھاؤ, ہاتھ پکڑ کر کے لے جاؤ, نماز پڑھنا سکھاؤ, وضو کرنا سکھاؤ, بڑوں کے اخلاق, تمیز, ساری چیزیں 7 سال سے لے کر 14 سال کی عمر تک جتنا ادب ہو سکتا ہے سکھاؤ. مارنے کی بھی عمر یہی ہے, بچوں کو سختی بھی اگر کر سکتے ہو 7 سال سے لے کر صرف 14 سال تک بس. اور ہم ان عمر میں بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ بچہ جب 3 سال سے اسکول جانے لگا تو جب 7 سال کا ہو گیا تو پابندی کر رہا ہے, تو ہم ٹینشن فری ہو گئے. سوچ لیا اب تو بچہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے. اب اسے ادب ہی نہیں سکھایا. وہ 7 سال کی عمر میں وہ شاید دوسری کلاس میں ہوگا, تیسری کلاس میں ہوگا, تو اب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب پابندی سے جا رہا ہے, آ رہا ہے. 14 سال کی عمر تک اس کو کچھ پوچھا ہی نہیں ہم نے. اب 14 سال کی عمر کے بعد بچہ 10ویں میں جب جانے لگتا ہے, 16 سال کی عمر آتی ہے, جب وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہے. کیوں نکلتا ہے وہ بھی سن لیجئے آپ. اب حضور کا نظام کیا ہے, توجہ ہے نا آپ. شروع کے 7 سال اسے کھیل کود کے لیے چھوڑو, دوسرے 7 سال اسے خوب ادب سکھاؤ. اب میرے آقا فرماتے تیسرے 7 سال صاحبو سبعن. 14 سال کی عمر سے لے کر 21 سال کی عمر تک ہر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کرے, دوست بن جاؤ ان کے, بالکل بے تکلف دوست, کہ تمہارا بچہ ہر چیز تمہارے ساتھ شیئر کرنے لگے. لیکن ہم نے الٹا کر دیا. جیسے ہی بچہ 14 سال کا ہوا, ماں باپ اب اس کو آنکھ دکھانا شروع کر دیا, کان پکڑنا, مارنا شروع کیا. بچہ ہم سے دور ہونے لگ گیا, دور ہوتا رہا. ماں باپ کا ڈر آیا, ارے باپ سے یہ نہیں بات کر سکتا, میں ماں سے یہ نہیں بات کر سکتا. اب وہ کس سے بات کر سکتا ہے؟ اوباش بدماش قسم کے دوستوں سے بات کرتا ہے. پھر اس کو دوست اچھے لگنے لگتے ہیں جو راتوں میں اس کو لے جاتے ہیں, راز کی باتیں بتاتے ہیں. ابھی وہ بالغ ہو رہا ہوتا ہے, نئی جوانی آ رہی ہوتی ہے, وہ شرماتا ہے کہ اپنے اندر کچھ نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں, میں کس سے شیئر کروں.
ماں باپ تو ڈرا کر کے رکھے ہوئے آنکھ دکھاتے ہیں، 14 سال کی عمر میں مارتے ہیں، تو وہ جاتا ہے بدماش قسم کے دوستوں سے کہتا ہے میرے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ وہ جو بدماش دوست ہیں اس کے ذہن میں پراگندگی ڈالنا شروع کرتے ہیں، اب تجھے یہ کرنا چاہیے، عورتوں کا دل دادا بناتے ہیں، گندے قسم کے اخلاق اسے سکھاتے ہیں، ہر بری لذت حاصل کرنے کے طریقے اسے سکھا دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، کاش اگر ماں باپ دوست ہوتے 14 سال سے 21 سال کی عمر میں۔ ہم نے دیکھا ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ہر چیز شیئر کرتے ہیں، وہ بچے بھی دوستوں سے شیئر نہیں کرتے، اپنے ماں باپ دل کو سکون دینے والے بیان دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں۔ نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ بہرحال میں یہاں پر گفتگو کو سمیٹتے ہوئے 2 اولیاء کاملین کی بات عرض کرتا ہوں۔ بچوں کو اگر کچھ بنانا ہے تو کچھ قربانی بھی دینی پڑے، ظاہر سی بات ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ یہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا، یعنی اگر چمن میں کوئی چیز پیدا کرنا ہے تو بہت مشکل ہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ ایک بیج لے لو آپ گلاب کا، ہتھیلی میں رکھو اس کو اور کہو گلاب ہو جائے، گلاب ہو جائے، گلاب ہو جائے، ہوگا گلاب؟ نہیں، اس بیج کو لے جاؤ کیچڑ میں ڈالو، اس کو کیچڑ میں ڈال دیا، زمین میں مٹی میں ڈال دیا، دوسرے ہی دن دیکھیں پودا اگایا، پھر تھوڑے دن کے بعد دیکھا اس میں پھول بھی کھلایا۔ اگر کوئی یہ سوچے یہ میرا بیج ہے، میں نے 50 روپے کا خریدا، اس کو میں مٹی میں نہیں ڈالوں گا، تو پھر تو وہ ہتھیلی پر ہی رہ جائے گا، گلاب کبھی نہیں بنے گا۔ تم اگر اپنے بچوں کو یہ چاہتے ہو میں ہتھیلی میں ہی لے کر کے چلوں گا، اسے کوئی مصیبت نہیں آنا چاہیے، تو وہ بیج کا بیج ہی رہ جائے گا، گلاب کبھی نہیں بنے گا۔ اس کو سختیوں کا اور مصیبتوں کا ہنر سکھانا پڑے گا۔ جانتے ہیں آپ، ایک کوا بھی اپنے بچے کو گھونسلے سے اڑنا سکھاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کے نیچے اپنے چونچ کو رکھ کر کے اٹھاتا ہے کوا اور اپنے گھونسلے سے چونچ سے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔ کوی اپنے بچے کو، چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر باہر پھینکتی ہے، بچہ نیچے گرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ کوی خود بھی نیچے آتی ہے اور اسے چونچ سے دھکا مارتا، دھیرے دھیرے اوپر چلاتا ہے، چلاتے چلاتے اڑنا سیکھ جاتا ہے۔ آپ سائیکل چلانا سکھاتے تو ہیں بچوں کو، ان کو مصیبتوں میں آنا سکھائیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں، بچہ آج بریانی مانگا، بریانی بناؤ، آج چکن مانگ رہا ہے، چکن بناؤ، مٹن مانگ رہا ہے میرا بچہ، مٹن بناؤ۔ ان کو کبھی پوہے بھی تو کھلاؤ، ان کو یہ بھی بتاؤ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک فاقہ کرتے، ان کو کبھی ہفتے میں 1 دن روزہ رکھنا تو سکھاؤ، پتا تو چلے کہ غریبوں کی بھوک کیا ہوتی ہے۔ یہ سب تربیت ہم اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کر رہے آج۔ ان کو سٹرگل کرنا سکھاؤ، مشقتوں میں آنا ان کو سکھاؤ، ماں باپ سے دور رہنے کی تمیز بھی انہیں سکھاؤ کہ بیٹا میں آج تیرے ساتھ ہوں، کل اگر میں نہیں رہوں گا تو کیسے کرے گا۔ اس لیے انہیں لے جا کر کے 2 دن 3 دن کسی اور جگہ پر رکھو، اپنے بل بوتے انہیں کچھ کرنے کا سکھاؤ۔ یہ جب مصیبتوں میں آئیں گے تو پھر ایک ان کے اندر ہنر پیدا ہوگا، ایک ان کے اندر فن آئے گا۔ آپ دیکھیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ، اللہ اکبر، یہ بیان کرتے میری آنکھیں بھیگ جاتی۔ میں نے اس کو کئی مرتبہ بیان کیا، توجہ سے سن لیں۔ ہم غوث پاک کی کرامتیں بہت بیان کرتے ہیں، ان کے نیاز فاتحہ 11ویں اسی میں لگ گئے، لیکن دیکھیں ان کی ماں، غوث پاک اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، ماں بیوہ تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی بہت جلدی انتقال کر گئے تھے۔ سیدنا غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 55 کی ہے، تبھی ماں نے اپنے سے دور کر دیا، کہا بیٹا جاؤ بغداد پڑھنے کے لیے۔ جیلان ایران میں آتا ہے آج بھی، جیلان سے غوث پاک پیدل چلتے ہوئے بغداد گئے۔ یہاں ہمارے بچوں کو گھر سے مسجد نہیں بھیج رہے لوگ، اور وہ غوث پاک کی ماں تھی، جیلان سے بغداد بھیجتی، صبح سے شام کے لیے نہیں، کئی سالوں کے لیے بھیجتی۔ اکیلی رہ گئی گھر میں بیوہ عورت، حضرت ام الخیر، ان کی تربت پر لاکھوں سلام۔ غوث پاک کی ماں کے نام سے میں نے ابھی ایک لڑکیوں کا مدرسہ قائم کیا ہے، جامعہ ام الخیر۔ ان کی ذات سے ہم بہت امپریس ہیں، دعا کریں اللہ اس میں بہت برکت عطا کرے۔ ماں کی تربیت تو دیکھیں آپ اپنے بچے کے لیے، غوث پاک کو بھیج دیا، 7 سال ہو گئے غوث پاک واپس نہیں آئے، ایک دن بھی نہیں۔ یہاں چھٹیوں کے لیے بچے لڑتے بھڑتے رہتے ہیں، کتنے 6-7 سال کے بعد ایک تاجر جیلان سے بغداد گیا، اس نے پہچان کیا، عبد القادر تم اتنے بڑے ہو گئے، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، لیکن بیٹا عبد القادر تمہاری ماں کا کچھ عطا پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں وہ کیا کھاتی ہے کیا پیتی ہے۔
کیونکہ اتنا پردہ کرتی تھی کہ پڑوس والے بھی نہیں دیکھتے تھے غوث پاک کی ماں. پتہ نہیں بیمار ہے کہ اچھی ہے, صحت مند ہے, کچھ خبر نہیں. غوث پاک کو اب ماں کی یاد ستانے لگی, بے قرار ہو گئے کہ ایک بار میں اپنی ماں کو دیکھ کر کے آؤں. پڑھنے کے زمانے کی بات ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی رات کو میں نے سامان سمیٹا اور نکل پڑا جیلان کے لیے. کئی دن کا سفر تھا. جب جیلان پہنچے تو رات کا وقت تھا, اندھیرا چھایا ہوا تھا. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے ٹٹولتے ٹٹولتے اپنے گھر کو جب پہنچا تو میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی. جو 7 سال کے بعد اپنے وطن میں آیا ہو اس کو اپنے گاؤں میں پہنچنے کی خوشی کتنی ہوتی ہے. وہ اپنے گھر کو آئے, کہا ابھی دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, ماں گلے سے لگائے گی, تھوڑی دیر محبت سے ماں کے ساتھ بیٹھوں گا, کتنے حسین لمحات ہوں گے. غوث پاک یہ دل میں خیالات لیے آئے اور دروازے کو دستک دیا. اندر سے آواز آئی, کون؟ ماں کی آواز تھی. دل کو سکون دینے والے بیان دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں. ماں جلدی سے دروازے تک آئی, لیکن یہ کہا کون سا عبد القادر؟ ایک ہی تو عبد القادر تھا نا. ماں اندر سے پوچھتی ہے کون سا عبد القادر؟ غوث پاک نے کہا ماں تمہارا بیٹا عبد القادر. ماں نے کہا بیٹا یہ بتا تعلیم مکمل کر کے آیا ہے یا آدھی چھوڑ کے؟ دروازہ کھولا نہیں ابھی. اندر سے ہی پوچھ رہی ہے تعلیم پوری ہو گئی یا ادھوری چھوڑ کر کے آئے ہو؟ غوث پاک نے فرمایا ماں ابھی اور 2 سال باقی ہیں. کہا پھر کیوں آئے؟ کہا تمہاری یاد بہت ستا رہی تھی, سوچا ایک آدھ دن ملاقات کر کے پھر واپس چلا جاؤں گا. اے ماں کل ہی میں بغداد کے لیے نکل جاؤں گا, بس تم سے مل کر کے جانا چاہتا ہوں. ماں نے کہا بیٹا عبد القادر الٹے قدم واپس جاؤ, تمہاری اور ہماری ملاقات انشاءاللہ قیامت کے دن ہوگی. دروازہ نہیں کھولا. غوث پاک راتوں رات دروازے سے پلٹ کر چلے آئے. بغداد پہنچے, ماں کو گھر پہنچ کر کے بھی دیکھا نہیں. اس ماں کا کلیجہ کیسا تھا جو اپنے اکلوتے کے لیے دروازہ نہیں کھولا, صرف اس لیے کہ میری محبت غالب آ گئی تو کہیں اس کی تعلیم پر اثر نہ پڑ جائے, کہیں اس کے علم پر اثر نہ پڑ جائے. دروازہ نہیں کھولا, واپس چلے آئے. غوث پاک فرماتے میں پڑھنے میں پھر مصروف ہو گیا. 1 سال ابھی گزرا نہیں تھا کہ ایک تاجر آیا جیلان سے, تجارت کرنے والا. آ کر کے اس نے کہا عبد القادر تم ہی ہو؟ کہا ہاں. کہا 1 مہینہ ہو گیا تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے, ہم لوگ جنازہ کفن دفن کر چکے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہ گئے. ان کی ماں نے جو کہا تھا بیٹا جاؤ تمہاری اور ہماری ملاقات قیامت میں ہوگی, غوث پاک کی ماں نہیں ملاقات کی. آج ہم اپنے بچوں کو یہ سوچتے ہتھیلی پر رکھ کر کے انہیں ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, ان کو فلاں بنائیں. ان کو جب تک آپ سٹرگل کرنا نہیں سکھائیں گے یہ کچھ نہیں بن سکتے. آرام طبیعت میں رہنا ان کو سکھائیں. جو مانگا دلا دیا, گاڑی دلایا, موبائل دلایا, سب چیزیں. پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہیرا بن جائے. حضرت بایزید بستامی کی ماں نے بھی ایسی کیا تھا, وہ بھی اکلوتے بیٹے تھے. بایزید بستامی کی ماں استاد کے پاس لا کر کے دی, کہا کہ اس کو پڑھائیا, لیکن ایسا ہی کہ بچہ میرے بغیر سوتا نہیں ہے, کیا کروں, میرا اکلوتا بیٹا ہے سوتا نہیں. استاد نے کہا وہ میں نپٹ لوں گا, تم جاؤ گھر. وہ لے کر کے پڑھانے لگے. بایزید بستامی دوسرے ہی دن سے شروع کر دیے ماں ماں ماں. بچہ اکلوتا بچہ اپنی ماں کو. استاد نے سختی سے رکھا کہ نہیں, یہاں تک کہ 10 دن گزر گئے. کہا ایک بار مجھے جانے دو, اب میں بھاگوں گا نہیں مدرسے, مجھے صرف شام میں جانے دو اور صبح واپس میں پھر مدرسے آ جاؤں. استاد نے ٹالنے کے لیے کیا کیا معلوم ہے؟ روزانہ وہ آدھا صفحہ سبق سناتے تھے یا 1 صفحہ. کہا 4 صفحے سبق سنائے گا تو چھٹی دوں گا. استاد کو معلوم تھا کہ 4 صفحے سنانے میں اس کو ٹائم لگ جائے گا, چل جائے گا معاملہ, لیکن جس کے ہاں طلب بڑھ جاتی ہے تو وہ ہر مشکل کر لیتا حل. بایزید بستامی کہتے ہیں صبح سے دوپہر تک, دوپہر سے شام تک بیٹھا, 4 صفحے پورے یاد ہو گئے قرآن پاک کے. آ کر کے استاد کو سنا دیا. استاد ٹینشن میں آ گئے کہ اس کو تو میں نے ٹالنے کے لیے کہا تھا, یہ بچے نے تو پورا کر لیا. اب وعدے کے مطابق کہا لیکن ٹھیک ہے جاؤ, چھٹی دے رہا ہوں, صبح تک حاضر ہو جائے گا. شام میں اچھلتے کودتے اپنے گھر گئے. بایزید بستامی اپنے دروازے کو دستک دیتے ہیں. ان کی ماں پوچھتی کون؟ کہا بایزید. کہا میں نہیں پہچانتی کسی بایزید. اندر سے ماں کہہ رہی ہے میں نہیں پہچانتی کسی بایزید کو. کہا ماں میں تمہارا بیٹا یہ بایزید. ماں نے اندر سے کہا میرے پاس ایک ہی بیٹا تھا بایزید, میں نے وہ اللہ کے ہاتھ میں بیچ دیا, میں نے وہ اللہ کے لیے دے دیا, میرے پاس اب کوئی بایزید نہیں ہے. حضرت بایزید بھی واپس الٹے قدم آ گئے. یہ ہے ہمارے اولیاء کاملین کی مائیں جو تربیت ان پر کی تھی. عزیزان گرامی, جیسے بات کرنے کے لیے بہت لمبی طویل گفتگو چلی جائے گی. محفل کا یہ جو سناٹا ہے جو آپ توجہ سے سن رہے ہیں, مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ بریلی شہر میں ہیں,
میں بچوں سے گزارش کروں گا، اے نونہالوں، اگلا جو زمانہ آ رہا ہے، تم سے جو ننھے بچے ہیں وہ تمہارے اخلاق دیکھ کر کے سیکھیں گے۔ آج تم جو بے حیا بن جاؤ گے تو پھر ان بچوں کے کردار میں جو بگاڑ آئے گی، یاد رکھنا قیامت کے دن تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوال کرے کہ تو میری امت میں سے تھا اور تو نے میری امت کے کتنے بچوں کا آوارہ کیا، کتنے بچوں کو بگاڑا، کیا جواب دو گے؟ حضور کی امت کی اصلاح کی سوچو، ہر بچے کی تربیت کی سوچو۔ آپ یہ سوچو کہ ہمارے آس پاس کوئی خراب ماحول نہ آنے پائے۔ میں نے سنا ہے اب نوجوان نسل بالکل ماڈرن کلچر کو پسند کر رہی ہے، لڑکے لڑکیاں آپس میں چیٹنگ کرنا، بات کرنا، کالج کے ماحول بگڑتے چلے گئے۔ ہر نوجوان یہ سوچتا ہے میں ایک لڑکی کو محبت میں گرفتار کر لوں تو گویا کہ زندگی کا بڑا میں آدمی بن جاؤں۔ کون سی بڑی بات ہے؟ ایک عورت جو اللہ نے تیرے لیے پہلے سے رکھا ہے، اگر تم کسی لڑکی کو اپنی محبت میں فدا کر سکتے ہو، یہ کام تو کتا بھی کرتا ہے کسی کتیا کے ساتھ۔ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فطرت دے رکھی ہے، ہر جانور مذکر ہے مؤنث ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، اللہ فرماتا ہے ہر چیز میں ہم نے جوڑ بنا رکھا ہے۔ میرے عزیز دل کو سکون دینے والے بیان دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں۔ یہ تو تمہاری زندگی کا ایک پارٹ ہے، تمہیں مل کے رہے گا اللہ کی طرف سے۔ عورت تمہاری زندگی میں آ کر کے رہے گی انشاءاللہ، لیکن تم اپنا پوری انرجی اس کے پیچھے خرچہ کر رہے ہو۔ کاش تم اللہ اور اس کے رسول کے اس دین کے لیے تھوڑا وقت قربان کرتے، اللہ تمہیں وہ مقام عطا کرتا کہ جنت کی حوریں تمہارے آنے کا انتظار کرتی۔ تم دنیا کی عورتوں کے لیے پتہ نہیں اپنے آپ کو بدل لی ہے، اور جنت کی حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں اگر تم ابا اخلاق نوجوان بن جاؤ۔ میں کہتا ہوں ہر امت مصطفیٰ کے غیور نوجوان تم میں سے آج ہی سے اصلاح شروع کر لو، اصلاح شروع کر لو۔ میں کوئی بھی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھاؤں گا، ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا جس سے میرے نبی کی ذات پر انگلی اٹھائے کوئی اور میرے امام احمد رضا پر کوئی انگلی اٹھائے۔ مجھے بڑا قلق ہے، دکھ ہے اور تکلیف ہے اس بات کی کہ جب کوئی یہ کہے کہ بریلی کے آس پاس کے لوگ، بریلی شہر کے لوگ نوجوان گندگیوں میں پڑ گئے، یہاں کی لڑکیاں بگڑ گئیں، لڑکے بگڑ گئے، دل میں اب درد ہوتا ہے۔ یاد رکھنا پھر مار پڑے گی اولیاء کاملین کی۔ اعلیٰ حضرت کا جلال تھا، اگر وہ مار پڑ گئی تو کئی نسلیں برباد ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی۔ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو اور پھر جو کرنا ہے وہ سیکھو۔ انشاءاللہ العزیز پھر کبھی ملاقات ہوگی، میں نوجوانوں سے ضرور گفتگو کروں گا کہ اس فتنے کے ماحول میں آپ کو کرنا کیا ہے۔ اصلاح کے کام کے لیے شروع ہو جاؤ، کالجوں میں جاؤ، ان کو دعوت دو کہ تم اخلاق رسول کو اپنا لو، تم خیر امت ہو، تم پوری دنیا کے امام بنا کر کے پیدا کیے گئے ہو، پوری دنیا تمہیں دیکھ کر کے صحیح ہو جائے۔ مجھے یاد ہے افغانستان میں ایک لڑکا ایسا جس نے ایک انگریز عورت کی عزت بچائی تھی۔ وہ رپورٹر تھی، افغانستان کی جنگوں کے حالات میں رپورٹنگ کرتی تھی۔ امریکہ کی عورت، 4 فوجی جو اس کے ہی ملک کے تھے یا نیٹو افواج جو یورپین کنٹریز کے تھے، وہ فوجیوں نے اس عورت کو اکیلے میں پا کر شام میں زنا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ 1-2 نوجوان تھے، وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا وہ فوجیوں سے اس عورت کو چھڑا لیا، لے جا کر کے ایک کمرے میں رکھ دیا۔ وہ عورت کہتی ہے مجھے مسلمانوں سے بہت نفرت تھی، لیکن جب یہ نوجوان مجھے پکڑ لیے تو میں اور ڈرنے لگی، فوجی تو پتہ نہیں میرے ساتھ زنا کرتے، اب یہ تو قتل ہی کر دیں گے، مرڈر کر دیں گے۔ لیکن وہ عورت کہتی ہے ان میں سے یہ نوجوان ایک بار بھی میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، اس نے مجھے کمرے میں رکھا، دروازہ کھولتا تھا، رات کو کھانا دے دیتا، کپڑے دیا، میرے کپڑے پھٹ گئے تھے۔ دوسرے دن یہ امریکہ کی ایمبیسی میں جا کر کے اس نے اطلاع دی کہ تمہارے ملک کی ایک عورت ہمارے پاس حفاظت سے ہے۔ ایمبیسی کے لوگ آئے اور مجھے لے کر کے گئے، مجھ سے پوچھا تو میں نے پورا واقعہ بتایا، ایسا ایسا فوجیوں نے میرے ساتھ کیا تھا، میں اخبار کی رپورٹر ہوں، لیکن اس نوجوان نے مجھے حفاظت کے ساتھ گھر لے گیا اور ایک بار بھی مجھے دیکھا نہیں، اس نے کپڑے دیے، مجھے کھانا دیا اور میں اس کی بہت عزت کرتی ہوں۔ امریکن ایمبیسی نے کہا اس کو ہم انعام دیں گے۔ اس نوجوان نے کہا مجھے انعام تم سے نہیں، تاجدار مدینہ سے چاہیے، مجھے میرے نبی سے انعام چاہیے۔ اتنا اس نوجوان نے کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ وہ لیڈی امریکہ واپس جا کر کے آرٹیکل لکھتی ہے اور کہتی ہے لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنی عزت کی حفاظت اگر کہیں دیکھی ہے تو وہ اسلام میں ہے۔ اسلام کو اس نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا۔ ایسا کوئی نوجوان بن جائے،
ایسا کوئی جوان بن جائے جس کے اخلاق دیکھ کر کے لوگ اسلام میں آنا پسند کریں. ایسے نہ بنو کہ تمہیں دیکھ کر کے لوگ دین چھوڑ کر چلے جائیں. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے کریم خدا اس پوری بستی کو شاد و آباد فرما. یہاں کے ہر گھر کو سنت رسول کی بہاریں عطا فرما. ان کے ہر اولاد کو مولا قیامت تک عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما. ان کی نسلوں کو گستاخان رسول سے بچا لے, اخلاق کی بگاڑ سے بچا لے. اے رب ذوالجلال یہ خوش عقیدہ سنی مسلمان جس طرح اعلی حضرت کی محبت میں فدا ہیں, قیامت کے دن بھی مولا ہم سب کو اعلی حضرت کے ساتھ حشر فرما. لواء الحمد میں ہم سب کو جمع فرما. وصلی اللہ تعالی